बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? चले बेटा निकाल लें जल्दी से अपनी सीरत नबी किताबें ले आए अपनी। आज हम सीरत नबी का बाब 9 हबशा की तरफ कामयाब हिजरत हम शुरू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें। हमने बाब नंबर 8 में ऐलानिया तबलीग और उसकी शदीद मुखालफत के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से तबलीग जो है वो खुल्लम खुल्ला जब शुरू की ऐलानिया तौर पर, तो आपको बहुत सी मुखालिफतों का सामना करना पड़ा उस वक्त। ठीक है बेटा। और जब आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को एक खुसूसी दावत पर बुलाया तो उस वक्त पहली जो दावत थी वो नाकामी की नज़र हो गई थी, और जब दूसरी दावत आपने दोबारा बुलाया तब आपकी दावत का जो हिमायत जो आपकी दावत की जिसने आपको जवाब दिया खुसूसी तौर पर उस दावत में, वो कौन थे? सिर्फ आपके चचा हज़रत अबू तालिब और उनके फर्जंद अर्जुमन हज़रत अली ने आपकी हिमायत का जो है वो वादा किया। ठीक है। इसके बाद जो है आपने एक तारीखी वाज जो है वो किया, और फिर यहाँ पे जो है वो मुखालिफतें जो की है कुफारों ने उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर उन्होंने किस तरह से आपको बाज रखने की कोशिश की जब उन्होंने देखा कि सिर्फ जुल्म सितम करने से जो है वो उनका मकसद उन्हें हासिल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने लालच पे जो है वो उन्होंने लालच देने की कोशिश की और मुख्तलिफ किस्म के जाल और फरेब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कुफारों ने फंसाने की कोशिश की। उसमें भी जब नाकाम हो गए तो फिर आपको जो है वो कत्ल की धमकियां जो है वो मिलना शुरू हो गई, जिसके जवाब में आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने कुफारों को धमकी दी कि अगर तुम में से किसी ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा तो मैं तुम में से किसी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह लड़ते लड़ते हम सब खत्म ही क्यों ना हो जाए। और इससे पहले जब आपको धमकियां मिलना शुरू हुई थी तो उन धमकियों के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपके चचा ने जो है वो आपको कहा कि आप जो है वो बाज आ जाएं और आप इस्लाम की तबलीग को छोड़ दें, तो उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दें तब भी मैं इस तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। ठीक है। हमने पिछले बाब में यहाँ तक हमने रीड किया था। अब आप लोगों ने अपनी किताबें निकाली होंगी। सफ़ा नंबर है 65 बेटा, पेज नंबर 65 है, हबशा की तरफ कामयाब हिजरत। चलें आज कौन करेगा शुरू? अली हसन आपने हैंड रेस किया है, चलें अली हसन पढ़िए। अली हसन स्टार्ट रीडिंग बेटा। पेज नंबर 65 है, सफ़ा नंबर 65, पेज नंबर 65। जश्मा की तरफ कामयाब हिजरत। बुनियादी बातें हबशा है मुसलमान। अली हसन, हबशा है बेटा, हबशा की तरफ कामयाब हिजरत। हबशा की तरफ कामयाब हिजरत। बुनियादी बातें मुसलमानों की हिजरत। जब हबशा पर कुफार का गम गुस्सा हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम पर तारीखी तकरीर नजाशी से महाजरों की वापसी से इनकार कर दिया। हबशा पर हिजरत के हैरत अंगेज असरात। हबशा की जानिब मुसलमानों की हिजरत अहम वाक़यात और हवादिस की दिलचस्प दास्तान है। जो कुफारे मक्का मुसलमानों की इज़ार रसानी और मुखालफत में शिद्दत करते चले जाते तो मुसलमान भी इशाअत इस्लाम में तेजी करते चले जाते थे।
بالکل ٹھیک ہے بیٹا. پینسل اپنے پاس رکھیں. علی حسن 2 منٹ رکیے گا بیٹا. پینسل سب کے پاس ہونی چاہیے. اب دیکھیں حبشہ کی جانب جو مسلمانوں کی جو ہجرت تھی بیٹا, وہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ ہے. حوادث جو ہے وہ حادثہ کی جمع کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس 7 حوادث حادثہ کی جمع, اور واقعات جو ہے وہ واقعہ کی جمع ہے. اب دیکھیں جو کفار مکہ کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے, مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے تھے, جتنی شدت سے وہ مخالفت کرتے تھے نا, اتنی شدت سے مسلمان جو ہے وہ بھی اشاعت اسلام میں تیزی کرتے چلے جا رہے تھے. اشاعت اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اشاعت کا مطلب ہے پھیلانا. ٹھیک ہے, اسلام کو پھیلانے میں وہ بھی اتنی ہی تیزی کرتے چلے جا رہے تھے. چلیں, مسلمانوں کی ہجرت حبشہ پر کفار کا غم و غصہ. علی حسن پڑھیے. مسلمانوں کی ہجرت حبشہ پر کفار کا غم و غصہ. قرآن حکیم میں جہاد کے بعد ہجرت کو اہمیت دی گئی ہے. جب کفار کے تشدد تعذیب و تعذیب کی تعزیے سلسلے زیادہ شدت اختیار کرتے چلے گئے تو قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا. حبشہ آج کل کے ایتھوپیا کا پرانا نام ہے. یہ ان دونوں کے ایک مشہور عیسائی مملکت تھی. اس کا عیسائی بادشاہ نجاشی بہت انصاف پسند حکمران تھا. بس ٹھیک ہے علی حسن بس ٹھیک ہے بیٹا. چلیں اب نیکسٹ کون رہے گا؟ چلیں طاہر آپ پڑھیے بیٹا نیکسٹ. وہ کے 35 سال سکھ ہوئی 14 مسلمان پر مشتمل ایک مختلف جماعت ہجرت کی. اگلے سال مزید 103 مسلمان مہاجر حبشہ چلے گئے. کفار کو معلوم ہو کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہیں سخت نقصان لاحق ہوا. انہوں نے ان مہاجروں کو مکہ واپس لانے کے لیے فوراً ایک واحد حبشہ روانہ دیا. کفار کا وفد نے صد بادشاہ کو پیش کرنے اور اس کے درباریوں کو کورشوں دینے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گیا تھا. حضرت جابر رضی بس ٹھیک اللہ ہے طاہر بس نام پر طاہر بس بیٹا. اب دیکھیں اب کیا ہوا. جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تو کفار جو ہے ان پر غم و غصہ کا ایک غلبہ ان پہ طاری ہو گیا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اچھا اس سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتاتی چلو بیٹا کہ قرآن حکیم میں جہاد کے بعد ہجرت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی جائے, جب مظالم کی انتہا ہو جائے تو ہجرت کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, تو جب کفاروں کا بھی تشدد حد سے زیادہ بڑھ گیا, تشدد و تعذیب کا مطلب ہے بہت زیادہ کسی کو تکلیف پہنچانا. ٹھیک ہے, جسمانی تکالیف بہت زیادہ ہو گئی
تو پھر قرآن کریم میں مسلمانوں کو ہجرت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. پھر قرآن کریم سے ہی جو ہے وہ فرمان آنا شروع ہو گئے اللہ کی طرف سے ہی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا. اب دیکھیں حبشہ آج کل کا جو ہے وہ ایتھوپیا ہے, ٹھیک ہے, ایتھوپیا کا پرانا نام ہے حبشہ, اور ان دنوں یہ ایک مشہور عیسائی مملکت تھی, اور اس کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ ایک بہت ہی انصاف پسند حکمران تھا. اچھا, اب کیا ہوا کہ نبوت کے 5ویں سال 614 ہجری پہ 14 مسلمانوں پر, صرف 14 مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت کی, ٹھیک ہے, مختصر سی جماعت جو ہے وہ حبشہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئی. اگلے سال کیا ہوا, مزید 103 مسلمان جو ہے وہ بھی حبشہ چلے گئے. اب جب کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو انہیں اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہوا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان مہاجروں کو واپس مکہ لانے کے لیے ایک اپنا ایک وفد پتا نا بیٹا کسے کہتے ہیں, کچھ لوگوں کی ایک مختصر جماعت کو ہم وفد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا بھی ایک وفد جو ہے وہ حبشہ کی طرف انہوں نے روانہ کر دیا. اور کفار کا جو یہ وفد تھا, انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے ساتھ بادشاہ کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے اور اس کے درباریوں کو رشوت دینے کے لیے بہت سے تحائف بھی قیمتی جو ہیں وہ لے کر گئے, ٹھیک ہے. ان کو یہ تھا کہ ہم حبشہ کو جو بادشاہ ہے نجاشی, اس کو ہم لالچ دیں گے, اور لالچ دیتے ہی جو ہے وہ ہماری جو ہے باتوں میں آ جائیں گے, اور وہ جو مہاجر تھے مسلمان مہاجر ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکلنے کا کہہ دیں گے. اچھا, اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ تابین آپ پڑھیے بیٹا. گرلز آپ لوگ بھی بیٹا ہینڈ ریز کیجئے. تابین چلیں بیٹا جلدی سے آ جائیں. بیٹا آپ لوگوں نے اپنے کیمریز بھی نہیں کھولے ہوئے ہیں بوائز. اب تابین آپ نے ہینڈ ریز کا آپشن دے دیا ہے, لیکن اب آپ آ نہیں رہے بیٹا. اوکے مصطف آپ آ جائیں بیٹا. مصطف آگے ریڈ کیجئے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر تاریخی تقریر. فار کے انہا, ایک منٹ مصطف, انہا نہیں بولیں گے بیٹا, انہو, ٹھیک ہے, انہو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر تاریخی تقریر. فار کے وفد کا موقف سننے کے بعد شاہ نجاشی نے مسلمان مہاجروں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور انہیں اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کو کہا. اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں بغیر کسی تیاری کے مندرجہ ذیل تقریر کی, جسے تاریخ اسلام میں بڑی علمی اہمیت حاصل ہے. اسلام سے پہلے ہماری ٹھیک ہے, آگے. بوہالی بادشاہ سلامت. اسلام سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے. ہم بتوں کو پوجتے تھے. ہم مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھا لیا کرتے تھے. ہم طرح طرح رشتے داروں اور پڑوسیوں کا کوئی پاس نہ تھا. ہم حسب منشا عہد و بیان توڑ دیا کرتے تھے. عہد و پیما توڑ دیا کرتے تھے. بس ٹھیک ہے مصطف, ٹھیک ہے مصطف, گڈ. چلیں اب دیکھیں کلاس 7 جو بچے بیٹا لیٹ آئے ان کے لیے بتا دوں, باب 9 صفحہ نمبر ابھی اس وقت ہم 67 پہ ریڈ کر رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. مریم صفحہ نمبر 67 پہ ہے بیٹا. اس سے پہلے 66 پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر تاریخی تقریر. اب دیکھیں جب کفار کا جو وفد تھا وہ جب بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا موقف کہتے ہیں اپنا نظریہ, انہوں نے جب اپنا نظریہ پیش کیا تو بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی موقع دیا, اور انہوں نے مسلمان جو مہاجر تھے انہیں بھی کہا کہ آپ لوگ بھی دربار میں آئیں اور آپ بھی اپنا جو نظریہ ہے وہ پیش کریں. اس پر حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ نمائندگی کی مسلمان مہاجروں کی, اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں بغیر کسی تیاری کے, اب دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو اگر اسپیچ دی جائے, آپ کو کوئی مخصوص عنوان دیا جائے, آپ کو کوئی مخصوص ٹاپک دیا جائے, تو آپ اس پہ کتنی تیاری کرتے ہیں کچھ بولنے کے لیے, کتنے عرصے تک آپ لوگ جو ہے پریکٹس کرتے ہیں, پھر ہم کچھ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ایک بہت ہی نادر تقریر کی, اور اس تقریر کو اسلام کی تاریخ میں بہت علمی اہمیت حاصل ہے.
انہوں نے جو تقریر کی اس کے کیا پوائنٹس تھے دیکھیں. اسلام سے پہلے ہماری زبو حالی, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت اسلام سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے, ٹھیک ہے, ہم بتوں کو پوچھتے تھے, ہم مردہ جانوروں کا گوشت بھی, ہمیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہم ہر طرح کی بے حیائی میں ملوث تھے, ہم ہر وہ کام کر لیتے تھے جو ہمارا دل چاہتا, ٹھیک ہے, ہمیں کچھ نہیں علم تھا کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا کیسے خیال رکھنا ہے, پڑوسیوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں, اور ہم جب دل چاہتا, حسب منشا کا کیا مطلب ہے, اپنی مرضی کے مطابق, ٹھیک ہے, حسب منشا کا مطلب ہے اپنی مرضی کے مطابق, جب ہمارا دل چاہتا ہم عہد و پیما توڑ دیا کرتے تھے. عہد و پیما کا کیا مطلب ہے, وعدہ, ٹھیک ہے, کسی سے اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں اس کو پورا کرنے کی پابند نہیں ہوتی تھی اس دور میں, ٹھیک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیتے تھے, اور جب ہمارا دل چاہتا ہم اس وعدے کو توڑ بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے بیٹا. آگے اب کون پڑھے گا, نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کون ریڈ کرے گا؟ علی حسن آپ کی ٹرن ہو گئی نا بیٹا, اب آپ اپنا ہینڈ ریموو کر دیں. چلیں کنزا آپ پڑھیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم اور رہنمائی فرمائی. ہم اس ذبح حالی میں گرفتار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک نیک فطرت شخص کو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا. ہم اس محترم شخص اور اس کے معزز خاندان کو پہلے ہی سے بخوبی جانتے تھے. وہ سچائی اور دیانت کا مجسمہ تھا. اس نے ہمیں توحید کے درس دیے. اس نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے. اس نے ہمیں پتھروں, درختوں, چاند, سورج, ستاروں اور ہر قسم کے ان بتوں کی پرستش سے منع کیا جن کی ہم بتوں کی پرستش سے منع کیا جن کی ہمارے آبا آبا و اجداد ہے بیٹا, آبا و اجداد پچھلے وقتوں سے, آباء و اجداد پچھلے وقتوں سے پوجا کرتے چلے آئے تھے. ٹھیک ہے کنزا, اس بس نے ٹھیک ہے ہمیں بیٹا, کنزا بس. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم اور رہنمائی فرمائی. سب سے پہلے آپ نے کیا بتایا, آپ نے اپنی جو تقریر کا آغاز کیا اس میں آپ نے بتایا کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ ہم کن کن طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس جاہلیت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک نیک فطرت شخص کو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا. اور وہ شخص کون تھا, اس کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے. اس محترم شخص کو اور اس کے معزز خاندان کو ہم لوگ پہلے سے ہی بہت اچھی طرح سے, بخوبی کا کیا مطلب ہے, بہت اچھی طرح سے ہم جانتے تھے. وہ شخص جو تھا وہ سچائی اور دیانت کا مجسمہ تھا. اس نے ہمیں توحید کے درس دیے. اس نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور عبادت کیسے کرنی ہے وہ بھی اس نے ہمیں بتایا. اس نے ہمیں سمجھایا کہ یہ پتھر, درخت, چاند, سورج, ستارے, اس طرح کی تمام چیزوں اور ان کے ساتھ بتوں کی پرستش سے بھی اس نے ہمیں منع فرمایا کہ وہ چیزیں جو انسان جو ہے, اب دیکھیں بت تو جو ہے وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے, ٹھیک ہے. پتھر جو ہے, پتھر, درخت, چاند, سورج, ان کی ہم ستارے, ہم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی عبادت سے اور ان کی پرستش سے ہمیں منع کیا. جبکہ ہمارے جو آبا و اجداد کا کیا مطلب ہے, ہمارے جو بزرگ جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے ہمارے پچھلے وقتوں سے بہت عرصے سے وہ انہی سب چیزوں کی پوجا, انہی سب چیزوں کی عبادت جو ہے وہ کرتے چلے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اگلا پیراگراف اب کون پڑھے گا؟ چلے مریم آپ پڑھیں گی بیٹا اگلا. نیکسٹ پڑھیے مریم. بولنے اور دیانت سے کام لینے کی ترغیب دی. رشتہ داروں اور ہمسایوں سے بہتر سلوک کے لیے کہا. اس نے ہمیں عہد و پیمان توڑنے سے منع کیا. اس نے غیر قانونی اور قتلوں سے ہمارے منہ موڑ دیے. اس نے ہمیں تمام ناشائستہ حرکتوں, جھوٹ, فریب, یتیموں
کے مال و دولت ہتھیانے اور پاک باز عورتوں پر رحم سے گھرنے سے منع کیا. اس نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے سختی سے روک دیا. اس نے نماز کی قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزے رکھنے کی تربیت دی. بس ٹھیک ہے مریم. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بتایا، پہلے تو انہوں نے یہ بتایا نا کہ ہمیں جو ہے وہ کس حال میں ہم گرفتار تھے اور کس طرح ہمیں انہوں نے جن چیزوں کی ہم عبادت کرتے تھے اس سے روک کر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے پر ہمیں انہوں نے مجبور کیا. پھر آگے وہ اپنا جو ہے وہ بیان جاری رکھتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور دیانت کا مطلب ہے ایمانداری سے، ٹھیک ہے، ہر کام ایمانداری سے کرنے کی ہمیں تربیت دی. ٹھیک ہے، ہمیں رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا. ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہمیں اپنے وعدے میں کتنا پابند ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا وعدہ ایسا وعدہ ہو کہ اگر وہ کسی کو زبان دے، اگر وہ کسی سے کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو وہ ہمیشہ ہر حال میں پورا کرے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ہمیں غیر قانونی حرکتوں کو کرنے سے روکا. ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کو مارنے سے، قتل کرنے سے ہمیں روکا اور ہمیں ایسی تمام بری حرکتوں سے روکا جو کہ ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، جیسے جھوٹ، فریب، یتیموں کا مال و دولت جو ہے وہ ہتھیار لینا، پاک باز عورتوں پر تہمتیں دھرنا. ٹھیک ہے، یہ سب ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے روکا اور انہوں نے ہمیں تلقین کی، ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کی کہ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ٹھیک ہے، شرک کرنے سے ہمیں سختی سے ممانعت کی، ہمیں روک دیا. اور اس کے بعد ہمیں نماز کیسے ہمیں ادا کرنی ہے، اس کی عبادت ہمیں کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کس طرح سے ہمیں دینی ہے، روزے کس طرح ہمیں رکھنے ہیں، ان سب چیزوں کی ہمیں بتدریج ہمیں اس نیک شخص سے ہمیں تربیت دی. چلے اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ روما آپ پڑھیں گی بیٹا؟ چلے. اس نے ہمیشہ سچ بولنے اور دیانت سے کام لینے کی تربیت دی. رشتہ داروں اور ہمسایوں سے بہتر سلوک کے لیے کہا. اس نے ہمیں بیٹا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک منٹ روما، یہ ہو گیا بیٹا. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. پیج نمبر 68 کا ہے. ہم نے اسلام قبول کر لیا. آپ کو ابھی وہ پڑھنا ہے بیٹا. ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہمیں ان کی اسلامی تعلیمات سچ اور مفید دکھائی دی. ہم اس کے سچے دین پر ایمان لے آئے. ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کرنے لگے. ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی. ہم نے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے انکار کر دیا. جس بات کو انہوں نے حرام قرار دیا اسے حرام تسلیم کر لیا. ہم نے اسے حرام تسلیم کر لیا. ہم نے اسے حرام تسلیم کر لیا. جسے انہوں نے حلال کیا ہم نے اسے حلال مان لیا. ٹھیک ہے روما، بس ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیں اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اپنی تقریر کو آگے جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے حضرت جعفر بن ابو طالب نے کیا کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہمیں ان کی تعلیمات، ہم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ہمیں ان کی تعلیمات میں سچائی نظر آئی. ہمیں وہ اپنے لیے فائدہ مند ہمیں لگا کہ ہمارے لیے جو وہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. جس دین پہ وہ ہمیں ایمان لے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس دین کے سچے ہونے پر ہمارا یقین ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور جو ان کے ذریعے ہمیں پہنچتا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہم پیروی کرنے لگے. پیروی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقلید کرنا. اگر میں آپ کو کوئی کام کہوں گی اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میری بات کی پیروی کی. کسی کے کہنے پہ بالکل وہی کام کرنا جو ہے وہ پیروی کرنا کہلاتا ہے. اور اس پیروی کی تقلید میں انہوں نے کیا کیا؟
کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی, ہم نے کسی بھی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے انکار کر دیا, اور جن جن باتوں کو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حرام ہے, ہم نے بھی اس کو حرام دل سے مان لیا. تسلیم کر لینا کا مطلب ہے مان لینا, ٹھیک ہے. اور جہاں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ تمہارے لیے حلال ہے, تو ہم نے بھی ان سب چیزوں کو اپنے لیے حلال جو ہے وہ تسلیم کر لیا, مان لیا. چلیں آگے, کفار کی شدید اذیت رسانی, کون پڑھے گا آپ یہ؟ سبحان آپ پڑھیں گے بیٹا؟ شامیر, سبحان, مزمل, بیٹا ہینڈ ریز نہیں ہوئے آپ لوگوں کے, کون پڑھنا چاہتا ہے اب آگے؟ چلے شامیر آ جائیں بیٹا. شامیر, کفار کی شدید اذیت رسانی. کفار کی شدید اذیت رسانی, اس پر ہمارے لوگوں نے ہماری اذیت و تعذیب کی انتہائی تکلیف دہ سلسلے شروع کر دیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹانے کے لیے ہمیں طرح کی سخت سزائیں دینا شروع کر دیں. وہ مصر تھے کہ مصر تھے, دیکھیں اعراب لگے ہوئے ہیں شامیر بیٹا, مصر تھے کہ ہم حرام کو پھر سے حلال مان لیں. ٹھیک ہے شامیر, آگے آپ پڑھیے گا. شامیر 2 منٹ پہلے میں یہ بتا دوں بیٹا, پھر آگے آپ ریڈ کیجیے گا. اب دیکھیں اب کیا ہوا, حضرت جعفر بن ابو طالب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اس پر ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ, ہمارے لوگوں سے کیا مراد ہے, مکہ کے رہنے والے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, جو کافر تھے, اس سے وہ مراد ہے. حضرت جعفر نے کہا کہ اس پر ہمارے اپنے لوگوں نے, ہمارے وہی مکہ کے لوگوں نے ہم پہ اذیت و تعذیب کے, مطلب بہت زیادہ تکلیف دینا, بہت زیادہ تشدد کرنا جسمانی طور پر. تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہم پہ تشدد کیا گیا, اور اس کا ایک تکلیف دہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور کس لیے یہ سب کچھ کیا گیا, تاکہ ہم اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ باز آ جائیں, ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور ہم دوبارہ سے بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں. اور اس بات کے لیے ہمیں طرح طرح کی سزائیں انہوں نے دینا شروع کر دی. وہ مصر تھے. مصر کا کیا مطلب ہے کلاس 7 بیٹا؟ مصر کا جو لفظ ہے وہ اصرار سے نکلا ہے. ہم کسی بات پر اصرار کرتے ہیں نا, بار بار ضد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اصرار کرتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں ہم ایک بات. تو مصر کا مطلب ہے کوئی بات جو ہے وہ اس پہ تکرار کرنا, ضد کرنا, دہرانا. اب وہ جو کفار تھے وہ کس بات پہ بضد تھے؟ وہ اس بات پہ بضد تھے کہ جو مسلمان تھے وہ حرام کو پھر سے حلال مان لیں. شامیر آپ نے اس کو حلال پڑھا تھا نا بیٹا, یہ حلال نہیں ہے, اٹس حلال, ٹھیک ہے, یہ حلال ہے. تو وہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ پھر سے حرام کو حلال مان لیں. چلو آگے پڑھیے شامیر, ہیڈنگ پڑھیے آگے. زندگی اجیرن ہو گئی تو ہم نے ہجرت کر لی. روز بے روز ہم پر ظلم و ستم کی شدتیں تر ہوتی گئیں. ہماری زندگی بالکل اجیرن ہو گئی, حتیٰ کہ ہمارے لیے اپنے دین کی پیروی ناممکن ہو گئی. ایسے میں ہمارے لیے آپ کے ملک کی جانب ہجرت کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا. بادشاہ سلامت کسی اور ملک کی جانب ہجرت کر جانے بجائے ہم نے تحفظ کے لیے آپ کی سرزمین کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمیں امید تھی کہ یہاں سے نا انصافی نہ ہوگی. ویری گڈ شامیر. چلیں اب کیا ہوا, اب جو ہے وہ یہ ہوا کہ یہ پورا جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پس منظر پورا بیان کر دیا, ٹھیک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن
ابو طالب نے پورا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ایک پورا سین انہوں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی ہماری ہجرت کی. انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اسلام سے پہلے ہم بہت ہی جو ہے وہ برے حالات میں تھے, ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں پتا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اس نے ہمیں سچ کی تعلیمات دینا شروع کی, اور ہمیں اس کی بات پہ جب ایمان آنے لگ گیا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے اسلام قبول کرتے ہی جو مکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو جھٹلا دیا, جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, انہوں نے ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی تاکہ ہم جو ہے وہ باز آ جائیں اور ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پچھلے کی طرف ہم پلٹ جائیں. پھر انہوں نے لب لباب بتایا کہ ہماری زندگی اتنی اجیرن ہو گئی, ہم پہ زندگی اتنی تنگ ہو گئی, ظلم کی انتہا ہو گئی, تو پھر جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت کر لیں, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کسی اور ملک کی جانب ہجرت کرنے کی بجائے ہم نے آپ کی سرزمین کا انتخاب کیا, کیونکہ ہمیں کیا امید تھی, ہمیں یہاں سے انصاف کی امید تھی, ہمیں یہاں سے تحفظ کی امید تھی. یہاں تک دیکھیں اب کتنا اچھی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ کس خوبی سے لڑا ہے. ٹھیک ہے, کتنے اچھی طرح سے خوبی سے سارے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو انہوں نے واضح کی, پوری سچویشن کو, پوری ہر چیز انہوں نے واضح کر کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا, کیونکہ ہمیں آپ سے انصاف کی امید تھی. چلیں اب آگے اب کون پڑھے گا بیٹا؟ نیکسٹ ہینڈ ریس کسی نے بھی نہیں کیا, اس کا مطلب ہے میں خود. بیٹا مزمل آپ پڑھیں گے؟ چلیں مزمل آ جائیں جلدی سر. مزمل, سبحان, تابین, آپ تینوں کی ٹرن نہیں آئی ہے بیٹا, جلدی جلدی سے آ جائیں. مزمل بیٹا میں تینوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا وقت دوں گی, آپ کو میں الاؤ کر رہی ہوں, انمیوٹ کریں بیٹا اپنے آپ کو اور جلدی سے آ جائیں, کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے, مجھے یہ باب کمپلیٹ کروانا ہے بیٹا آپ کو. اوکے تابین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, جلدی سے آ جائیں تابین. اب بیٹا ٹائم بالکل ویسٹ مت کیجیے گا تابین. چلیں بیٹا پیج نمبر ہے ہمارا 69, شروع کیجیے بیٹا پڑھنا تابین. نجاشی مہاجروں کی باب سے یاد کیا. شاہ نجاشی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ملک بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنا. پھر اس نے جعفر کو چند قرآنی آیات سنانے کے لیے کہا. جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ گئیں, حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی. پھر جوار کا فاتح اس کا سینے میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ترجمے سیکھ لی. بخوبیت میں ان لوگوں کے حالے گیر مکبہ. اس کے بعد کفار کی فتح مکمل اور نجاشی نے انہیں حبشہ سے نکل جانے کا حکم دیا. اس نے ان کی تحائف بھی دی. شادی مکمل طور پر ناکام ہو کر کفار وغیرہ پر انتہائی غصے کے عالم واپس مکہ لوٹ آیا. ٹھیک ہے تابین, بس تابین, بس ٹھیک ہے تابین. بیٹا آپ کی مائک میں نا آواز کلیئر نہیں ہے تابین. چلیں اب دیکھیں اب کیا ہوا, نجاشی نے مہاجروں کی واپسی سے انکار کر دیا. اب کیا ہوا کہ بادشاہ جو تھا نجاشی جس کا نام تھا, اس نے اس تقریر کو مدلل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دلیل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوائنٹس کے ساتھ. دیکھیں نا آپ لوگوں نے خود بھی پورا دیکھا کہ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی بات کو کس خوبی سے بیان کیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں دلائل دینا, دلیل کے ساتھ پراپر طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچایا. تو ظاہرہ بادشاہ نے بھی بہت دلچسپی سے ساری گفتگو سنی, ساری بات چیت سنی, اور پھر اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو چند قرآنی آیات سنانے کے لیے کہا. اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی جب چند آیات کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, یہاں تک کہ اس کی جو اس کی داڑھی تھی وہ اس کی آنسوؤں سے تر ہو گئی.
پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ آیات اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں، کیونکہ سورہ مریم کی وہ آیت تھی تو اس نے اس بات کو فوراً اس نے جانچ لیا کہ یہ ساری تعلیمات جو ہے اس کا سرچشمہ، اس کا جو مرکز ہے، سرچشمے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ مرکز. یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعلیمات جو ہے یہ ایک ہی مرکز سے نکلی ہیں. اور مرکز کیا ہے؟ وہ کس کی طرف پہنچاتا ہے؟ وہ مرکز جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف پہنچاتا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے قسم کھائی کہ میں ہرگز تم لوگوں کو ان کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا. اور اس کے بعد اس نے کافروں کے جو وفد تھا اس سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اور سارے تحائف بھی واپس لوٹا دیے. اور اس بات پر جو کفار تھے وہ اور بھی زیادہ غصہ ان کو آیا، اور وہ اسی غصے کی کیفیت میں وہ جو ہے واپس مکہ کی طرف وہ لوٹ آئے. چلیں آگے اب کون ہے؟ کون ریڈ کرے گا؟ سبحان جلدی سے آ جائیں بیٹا. حبشہ پر ہجرت کے حیرت انگیز اثرات. رات نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے اہل حبشہ بہت حیرت انگیز نتائج مرتب ہوئے. ان سے دونوں ملکوں کے درمیان آنا جا اور قریبی رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ عرصے بعد عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں رجوع ہدایت دینے کے لیے مکہ روانہ ہوا. اس وفد کے اراکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں رہے. جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی تو وہ سب زاروں کھڑا رونے لگے. انہوں نے فوراً اسلام